हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। आजकल दुनिया भर में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अल-कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी की 5वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर पाकिस्तान के अल-बलाग ऑर्गेनाइजेशन ने 2 किस्तों में एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है, जिसमें शहीद कासिम सुलेमानी और हिजबुल्लाह के बीच करीबी रिश्ते की कहानी तफसील से बताई गई है। ये डॉक्यूमेंट्री जनरल कासिम सुलेमानी की शख्सियत और इंटरनेशनल सतह पर उनके कामों के बारे में जानकारी मुहैया करती है। इस बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री में हिजबुल्लाह के लीडर शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह, शहीद सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, फ़िलिस्तीन मामले के सीनियर एक्सपर्ट डॉक्टर मसूद असदुल्लाही, उबैदुल्लाह सफ़ीउद्दीन और ईरान के सियासतदान डॉक्टर मनोचेहर मुत्तकी के मुंह से पहली बार शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में अहम और अब तक कई बातें सामने रखी गई हैं। आज हम आपके सामने इस डॉक्यूमेंट्री की पहली किस्त पेश कर रहे हैं। हम अल-बलाग के शुक्रगुजार हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अहम और मालूमात से भरी हुई है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें शहीद कासिम सुलेमानी के बारे में अहम डॉक्यूमेंट्री की पहली किस्त। ये 98 की बात है कि जब वो पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए। जहाँ तक मुझे याद है, मरकज़ी शूरा और शोबा जहाद वालों से मुलाकात थी। हमारा उनसे तारुफ हुआ। पहली मुलाकात के दौरान हम मोहतात अंदाज़े लगा रहे थे। मिसाल के तौर पर उनका माजी ऐसा है, वैसा है, इसी हद तक हम इन्हें जानते थे। इस सोच की वजह से हमारे जहन में बहुत से सवालात थे। दिसंबर 97 में सरदार कासिम सुलेमानी को अल-कुद्स फोर्स का कमांडर तैनात किया गया। जब सरदार सुलेमानी कमांडर बने तो उन्होंने अल-कुद्स फोर्स, सिपाही पासदारान और इस्लामी जमहूरिया ईरान के आज़ादी की तहरीकों से राब्ते में बुनियादी तब्दीलियाँ की। उस वक्त उन्हें आज़ादी की तहरीकें कहा जाता था। अभी मुकावमती गिरोह वाली इस्तिलाह ज़्यादा मकबूल नहीं हुई थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुकावमती गिरोह कहा जाने लगा और आखिर में उन्हें मुकावमती महवर कहा गया। हाज कासिम रहमतुल्लाह अलैह का दौर एक नया मरहला था। इसका मतलब है कि इनके पास साबका ओहदेदारों की सारी खुसूसियात थीं और उन्होंने अपने अंदाज से इनमें इजाफा किया। यानी क्या हर कोई हाज कासिम के बारे में बात कर सकता है? एक अमूमी मंजरनामे में हाज कासिम को देखने के बाद, लेकिन ये मुश्किल है और आसान नहीं। जहां आप हाज कासिम में दाखिल होना चाहते हैं, जहां आप हाज कासिम से मुताल्लिक गहरी समझ हासिल करना चाहते हैं, वहां कासिम सुलेमानी के बारे में कुछ बयान करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बहुत अहम तरक्की और पेशरफ्त की, जो मैं अब ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसका असर 33 रोज़ा जंग पर पड़ा। नई पॉलिसियाँ बनाई गईं, वो मैदान में खुद उतरे और उन्होंने 33 रोज़ा जंग में अपने आप को साबित कर दिखाया। एक अहम काम जो हाज कासिम ने किया वो 33 रोज़ा जंग से पहले था। इनके मुताबिक हिजबुल्लाह की जंगें और इसकी अस्करी और जिहादी कारकर्दगी असल में मंसूबाबंदी, तरबियत, वसाइल, राजदारी, इंतज़ामी ढांचा, अफवाज की तादाद, तरक्की, तबलीग और बाज़ दूसरी सलाहियतों का नतीजा है। जंग इन्हीं के इम्तिहान का लम्हा है। सारा तालीमी साल इम्तिहान से ज़्यादा अहम होता है। आपने क्या पढ़ा? क्या आपने अपने आप को ज़हमत दी? क्या आप मशक़ों को दोहरा रहे हैं? क्या आप मज़ीद मालूमात के ज़राए तलाश कर रहे हैं? आप संजीदा थे या नहीं? क्या आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे? इससे पहले एक नुक्ता नज़र पाया जाता था। उस वक्त जो दोस्त ये नज़रिया रखते थे, उनमें से अक्सर इस तंजीम को बनाने वाले हैं। यानी उन्होंने हिजबुल्लाह को तश्कील दिया और उसमें अपना किरदार अदा किया। एक तरह से सरपरस्त और बच्चे के ताल्लुक जैसा नज़रिया था, जिसमें बाप अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारियों का तयन करता है। बाप समझता है कि वो अभी छोटा है, अभी बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा, अभी फिक्री पुख्तगी नहीं रखता, इसलिए बाप हर मामले में बेटे की तरफ से फैसले करता है। उनका ख्याल था कि ये ताज़ा और नौखेज़ तरीके हैं जिनमें इदारे को संभालने की काफ़ी सलाहियत नहीं पाई जाती, इसलिए हमें ये किरदार अदा करना होगा। मुमकिन है एक वक्त में ये बात दुरुस्त हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस पर तनकीद करूं, लेकिन जिस ज़माने में
حاج قاسم سلیمانی القدس بریگیڈ کے کمانڈر تعینات ہوئے، انہوں نے اس نظریے کو ایک طرف کر دیا۔ حاج قاسم سلیمانی کی نگاہ میں یہ شرعی سن بلوغ تک پہنچ چکے تھے، فکری پختگی بھی رکھتے ہیں۔ 15 سالوں سے لبنان کی سرزمین پر وہ جنگ لڑ رہے تھے اور وہ دشمن کو اپنے بہت سے علاقوں اور دارالحکومت وغیرہ سے نکلنے پر مجبور کر چکے تھے، سوائے اس حفاظتی سرحدی پٹی کے، لہٰذا ان کے پاس صلاحیت ہے۔ اسی لیے حاج قاسم سلیمانی نے ان تنظیموں کے ساتھ ایک اتحادی جیسا رویہ اختیار کیا، ماتحت یا وابستہ گروہ کی طرح نہیں کہ جنہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے اجازت لینی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ وہ ان کی آراء کو تسلیم کرتے تھے، ان کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ ان کے مطابق یہ لوگ اہل علاقہ ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، اپنے ملک کے حالات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی آراء کا احترام کریں، ہم صرف ان کی حمایت کریں اور وہ بتائیں کہ انہیں کیا ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کیا چیز چاہیے، انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، یا اگر ہم کچھ ہتھیار بناتے ہیں، کسی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اگر یہ ان کے کسی کام آ سکتی ہے تو انہیں دے دی جائے اور کہیں کہ ہم سے جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت کریں گے، لیکن انہیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ جب حاج قاسم قدس فورس کے کمانڈر بنے تو ہم ان سے ملنے تہران نہیں گئے، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری کے آغاز میں لبنان آئے اور ہم ان سے یہیں ملے۔ یہ ابتدا تھی۔ پھر انہوں نے لبنان کا سفر کرنے، محاذ پر جانے، مقاومت سے رابطہ رکھنے، حزب اللہ کے دوستوں اور کمانڈروں سے ہر 3 ہفتوں میں ایک بار یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں ایک بار ملنے پر اصرار کیا۔ یہ بات بہت واضح تھی کہ وہ کس قدر عاجزی پسند ہیں، بہت انکساری تھی ان میں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ فوری عملی میدان میں اتر جاتے تھے اور ہم حیران تھے کہ وہ مرد میدان اور مرد عمل تھے۔ جنوبی لبنان میں مقاومت اور لبنان بڑی ذمہ داری ہیں، وہ جو ان پر بہت زیادہ توجہ کر رہے تھے، اور لبنان میں وہ حزب اللہ سے امیدیں وابستہ کر چکے تھے، اس کی وجہ سے وہ اکثر یہاں آتے تھے۔ ایک اور وجہ کہ حاج قاسم سلیمانی نے القدس فورس میں بہت جلد اپنی جگہ بنا لی، اپنا مقام پیدا کر لیا، وہ یہی تھی کہ اگر کوئی ملنے آتا تو پہلی دفعہ میں وہ اس کے ساتھ سرکاری انداز میں نہیں ملتے تھے، جیسے کوئی افسر کچھ کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے اور تم اس پر ہر صورت میرے حکم کے مطابق تعمیل کرو، بلکہ وہ ملاقات کرنے والے کا مکمل احترام کرتے تھے۔ حاج قاسم نے افغانستان اور لبنان میں مزاحمتی تحریکوں کے رہنماؤں سے بہت اچھے تعلقات استوار کیے اور بنیادی بات چیت کی، کیونکہ یہ دونوں جگہیں پہلے محاذ تھے، یعنی محاذ کی صف اول جن میں ہم شامل تھے۔ بعد میں شام، عراق اور یمن وغیرہ کے محاذ کھلے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ حاج قاسم میدان میں ہے، ایک جگہ حاج قاسم کسی وفد میں شامل ہے، کہیں حاج قاسم انتظامی میٹنگز میں ہے، کہیں وہ اسلحہ و ہتھیاروں کی فراہمی میں مصروف ہے، اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جس کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ جارحین کے خلاف دفاعی اقدام کرنا چاہتے ہیں اور اگر لازمی طور پر آپ کو دشمن کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ہے تو آپ کو قدم با قدم حاج قاسم سے سیکھنا ہوگا۔ خیر، اس سے ایک بڑی تبدیلی آئی، یہاں تک کہ دوسری طرف والوں نے بھی محسوس کیا کہ اس نئے کمانڈر کے کام کا انداز بالکل مختلف ہے، اور اس سب کے درمیان انہوں نے ایک کام کیا کہ اپنے تعلقات کو آپس میں ذاتی بنا لیا۔ سید حسن نصر اللہ سے جو دوستی تھی، حاج عماد مغنیہ اور حزب اللہ کے بہت سے قائدین کے ساتھ انتہائی قریبی، دوستانہ اور مخلصانہ رابطہ ہو گیا تھا کہ اس پر بات کرنا یا ان کے لیے کوئی حدود و قیود مقرر کرنے سے باہر تھی، اور یہ انداز مسائل حل کرنے میں بہت مفید تھا۔ ایک اور بات جس پر حاج قاسم سلیمانی نے اس دور میں توجہ دی وہ یہ تھا کہ سرکاری سطح پر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، آزادی کی تحریکوں کے حوالے سے فیصلہ ساز حکام کی کثرت بڑا خطرناک مرحلہ ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ حزب اللہ سپاہی پاسداران کے پاس تھی، سپاہی پاسداران ان کے تمام معاملات کی سرپرستی کیا کرتی تھی، اور حماس وزارت خارجہ کے پاس تھی اور جہاد اسلامی وزارت اطلاعات کے پاس تھی۔ یہ کب تھا؟ یہ 90 کی دہائی کے دوسرے حصے میں۔ تو 3 مختلف محکمے، آپ کے لیے ان تینوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بالکل مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ حاج قاسم سلیمانی نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہاں اس طور کام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کمانڈ کو ایک اتحاد میں یکجا اکٹھا کر دیا
یہ سب سے اہم پیش رفت تھی جو شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، یا اگر انہوں نے سنا بھی ہو تو وہ نہیں جانتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پراکندہ بکھری ہوئی سرپرستی کے درمیان اتحاد سے ان تینوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دی۔ یہ سب سے ابتدائی کاموں میں سے ایک تھا جو پہلے مرحلے میں کیا گیا، یعنی انہوں نے 97 اور 99 کے درمیان یہ کام انجام دیا تھا۔ تاہم انہوں نے زیادہ بات نہیں کی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، ہم ان سے پوچھتے تھے وہ بات کرتے۔ جب انہوں نے بتایا کہ میں افغانستان میں تھا تو ہم نے کچھ سوال پوچھے اور انہوں نے شاہ مسعود کے بارے میں بعض باتیں بتائیں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پہلی ملاقات میں انہوں نے اسرائیل، اس کی طاقت اور صلاحیتوں کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ آدمی صرف بولتا اور حکم نہیں دیتا، باقی یہ ہر میدان میں موجود ہوتا ہے۔ دوسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ ایسے ایک شخص کو دوست کے طور پر کھونے کا دکھ تھا۔ تیسری بات یہ ان کی وفاداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفادار تھے۔ یہ مسئلہ حزب اللہ اور مقاومت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم ایران میں ہمارے تمام دوست خدا کے فضل سے وفادار اور دیانتدار ہیں۔ جہاں کوئی کمانڈر ان سے براہ راست بات چیت کرتا تو ان خصوصیات کو واضح طور پر ان کی شخصیت میں دیکھتا، جنہیں ایک اصول اور معیار کے طور پر لیا جا سکتا ہے تاکہ باہمی اعتماد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ حاج قاسم سلیمانی جنگ کے میدان میں ہر حوالے سے خود قیادت کیا کرتے تھے۔ وہ جنگ کی الف تا یا ہر بات جانتے تھے۔ آپ شام میں دیکھیں، ساری جنگ خود انہوں نے لڑی ہے۔ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، کہیں پر وائرلیس اٹھا رکھا ہے، کہیں پہ میدان میں موجود ہیں، کہیں پہ ہدایت جاری کر رہے ہیں، سپہ سالاروں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں۔ لیکن 33 روزہ جنگ میں یہ بات واضح نہیں تھی، کیونکہ میں اس جنگ میں موجود تھا اور میں جانتا ہوں کہ 33 روزہ جنگ میں حاج قاسم کی موجودگی شام میں ان کی موجودگی سے بہت مختلف ہے۔ شام میں وہ عملی طور پر خود سربراہی کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر تقریباً 10 سال تک جنگ جاری رہی، جبکہ یہ جنگ صرف 33 روزہ تھی، اور اس جنگ میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مسلسل کنٹرول روم میں ہوا کرتے تھے، جنگ کے آغاز سے لے کر اختتام تک۔ جب کسی کی نگاہ بلند ہو جائے تو اس کی برداشت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے کچھ اہداف بہت بلند اہداف ہوتے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ان بلند اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں اور صرف ایک کاری ضرب لگائیں، 4 عدد افراد کو مار ڈالیں اور آہستہ آہستہ دشمن کا جانی نقصان زیادہ ہو جائے اور وہ مجبور ہو جائے کہ ہماری سرزمین سے نکل جائے۔ ایک وقت میں یہ نظریہ موجود تھا کہ ہم ایک جنگجو گروہ کے طور پر صرف اسی حد تک کارروائی کریں گے کہ حملہ کرتے ہی واپس آ جائیں گے، وہاں قبضہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں کسی چیز کا قبضہ باقی نہیں رکھ سکتے۔ حفاظتی پٹی پر بھی ایسا ہی تھا کہ جاتے اور حملہ کرتے، چاہے اسرائیل کو نقصان پہنچاتے یا لبنانی ایجنٹوں کو نقصان پہنچاتے جو اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، جس سے اسرائیلی خوفزدہ رہتے تھے۔ حقیقت میں ایسا ہی تھا، لیکن حاج قاسم سلیمانی نے پہلے دن سے جب وہ آئے ان کا ہدف یہ نہیں تھا۔ یہ اس طرح کے کام ان کے لیے بہت ہی معمولی تھے۔ حاج قاسم سلیمانی کی نگاہ ان باتوں سے بہت اوپر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے حزب اللہ میں یہ بات پہنچائی، اعلیٰ سطح تک پہنچائی، اور اس پر تاکید کی کہ بھائی ہمیں ایک مقاومتی محور کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں حزب اللہ اور اسلامی آزادی پسند تحریکوں کے درمیان وسیع پیمانے پر تعاون کو بڑھانا ہوگا۔ شاید اگر یہ مسئلہ خود فلسطینیوں اور لبنانیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو مختلف وجوہات کی بنا پر شاید کچھ نہ ہو پاتا، لیکن حاج قاسم سلیمانی جیسے کسی کی ضرورت تھی کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران سے آتا اور یہ نظریہ پیش کرتا، صرف پیش نہ کرے بلکہ اس کے پیچھے جائے اور اس کو عملی کر کے دکھائے۔ یہ امکان اس وقت فراہم کیا گیا جب ان تینوں یعنی حزب اللہ، حماس، جہاد اسلامی کی کمان اور ان کی اتھارٹی القدس فورس بن گئی، تب یہ ممکن ہو سکا۔ اس لیے وہ بہت سی تفصیلات جانتے تھے۔ یہ اہم ہے، وہ لبنان میں بہت سے لوگوں کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا۔ ان کی شناسائی صرف مجھ تک یا کسی مخصوص گروہ کے افراد تک محدود نہیں تھی، وہ بہت سے بھائیوں، علماء، قائدین، سیاستدانوں، عسکری امنیتی شعبے میں کام کرنے والوں، اگلے مورچوں پر موجود نوجوانوں اور 20 سال میں مختلف فورسز کو جان گئے تھے، یہاں تک کہ حزب اللہ میں کئی خاندانوں اور ان کی نسلوں سے واقفیت اور ان کے ساتھ تعلقات، محبت اور ذاتی دوستی رکھتے تھے۔
یہ ساری باتیں ہمارے لیے نئی تھیں۔ حاج قاسم سلیمانی کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ انسان شناس تھے۔ جب کسی آدمی کے ساتھ بیٹھتے تو بہت جلد اس کی شخصیت کے بارے میں جان جاتے تھے کہ یہ کیا کام کر سکتا ہے، اس کی کمزوریاں اور صلاحیتیں کیا ہیں وغیرہ۔ ان کی دورس نگاہوں کے بارے میں کیا بتاؤں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر کسی میں کوئی کام کرنے کی 10% صلاحیت بھی موجود ہے تو اس سے وہی 10% کام لے لیا جائے۔ کالے گورے کو نہیں دیکھتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی 100% ہمارے کام آ سکتا ہے تو اس سے کام لے ورنہ رہنے دے۔ بالکل ایسا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور اس بات کو انہوں نے دفاع مقدس سے سیکھا تھا، دفاع مقدس کی 8 سالہ جنگ سے، کیونکہ وہاں جنگ کے انتہائی مشکل ترین حالات میں ہر قسم کے آدمی کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا آپ ایک لاٹھی سے سب کو ہانک نہیں سکتے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون کس کام کے لیے مفید ہے اور اس سے مناسب جگہ پر کام لیا جائے۔ حاج قاسم نے ان کی پہچان حاصل کی۔ اگر کہیں کہ حاج قاسم جنگی منصوبہ ساز تھے، یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ وہ جنگ کے زمانے میں سپاہ سالار تھے، ادھر ادھر کئی منصب اور عہدے رکھتے تھے۔ مغرب والوں کے نزدیک وہ ایک اسٹریٹجک فوجی جنرل یا پھر ماہر فوجی جنرل تھے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن حاج قاسم کے پاس سیاسی منصوبے اور حکمت عملی تھی۔ جب بھی ترکی کے وزیر خارجہ تہران آتے، وہ اپنی دیگر سرکاری ملاقاتوں کے علاوہ حاج قاسم سے ضرور ملتے تھے، یعنی انہیں لگتا تھا کہ انہیں حاج قاسم کے تجزیے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے مطالبات ہوتے، کوئی درخواست ہوتی یا ان کی تجاویز ہوتی تو انہیں حاج قاسم کی ضرورت تھی۔ حاج قاسم کچھ ایسا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ حاج قاسم کا سب سے عجیب اور اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں میں سے حاج عماد مغنیہ کو الگ سے پہچان لیا کہ یہ وہ شخص ہے جو بہت معلومات رکھتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ بہت اعلیٰ ہے، وہ جاسوسی کے معاملات سے بہت خوب آگاہ شخص ہے، اور اس کی کمان اور انتظام کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے، اس کی ذکاوت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اس سے بھی زیادہ بلند مقام پر ہونا چاہیے۔ جی، میں نے تقرری کا معاملہ اٹھایا۔ حاج عماد سے پہلے ہمارے پاس جہادی شعبے میں ایک اہلکار عہدیدار نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پاس ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ میں اور اس آخری مرحلے میں 3 ایگزیکٹو اہلکار تھے۔ ان میں سے ایک فوجی اہلکار تھا، جیسے آپریشن آفیسر اور ہیڈ کوارٹر کا کوئی اہلکار۔ اسی طرح ایک بسیج کا سربراہ ہوتا تھا اور ایک سیکیورٹی آفیسر۔ اس مرحلے پر کچھ ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں ایک نیا تجربہ کرنا چاہیے جس میں ایک آدمی ان تمام عسکری اور سیکیورٹی سرگرمیوں کو منظم کرے اور سربراہی کرے۔ اس کام کے ساتھ لوگوں کی صلاحیتوں کو زیادہ بامقصد اور مفید بناتے ہوئے ایک مرکز کے تحت استعمال کیا جانا تھا۔ واضح ہے کہ اس کام کے لیے انتہائی ماہر اور مناسب شخص چاہیے تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت میں نے جہاد کے شعبے میں اپنا نائب منتخب کرنے کے سلسلے میں حاج قاسم سے مشورہ کیا، اور انہوں نے بھی اس نظریے کا بہت خیر مقدم کیا، اور میں نے ان سے حاج عماد مغنیہ کو جہاد کے شعبے میں اپنا نائب مقرر کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو حاج قاسم نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ یہ بات فیصلہ کن ہے۔ 1999 جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا سے 1 سال پہلے وہاں پہلی مرتبہ حاج قاسم سلیمانی نے جنگ میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے راہ ہموار کی کہ حاج عماد مغنیہ بے عنوان جہادی معاون ذمہ داریاں سنبھالیں حزب اللہ کی۔ حزب اللہ کے اندر سیکرٹری جنرل کے بعد سب سے اہم عہدہ جہادی معاون کا ہے۔ اس وقت کوئی اور اس عہدے پر تھے، لہٰذا حاج عماد مغنیہ کی مخالفت پہلے سے موجود تھی۔ وہ لوگ جو جہادی کارروائیوں میں تھے اور انہیں 18-19 سال ہو گئے تھے کہ وہ اسرائیلی غاصبانہ قبضے کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اس میدان میں موجود ہیں، ان کا یہاں کیا کام؟ اور یہ تو جاسوسی کے شعبے سے وابستہ ہیں، جہادی کاموں میں آ کر کیا کریں گے؟ انقلاب اسلامی سے پہلے حاج عماد مغنیہ 17 سالہ ایک جوان تھے، لیکن انہوں نے اپنے انقلابی اور اسرائیل و امریکہ مخالف جذبے کی وجہ سے تحریک الفتح میں شمولیت اختیار کر لی اور براہ راست یاسر عرفات کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یاسر عرفات کی ایک حفاظتی ٹیم تھی
جس کے سربراہ حاج عماد مغنیہ تھے۔ اس قدر یاسر عرفات ان پر اعتماد کرتے تھے۔ یہ رابطہ یاسر عرفات کی موت تک باقی تھا اور دونوں کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ بھی تھا۔ لیکن حاج قاسم سلیمانی جو نہایت باریک بین نگاہ کے مالک تھے اور دفاع مقدس کی 8 سالہ جنگ سے جو تجربات حاصل کر چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس شخص میں جو صلاحیت ہے وہ دوسروں میں نہیں ہے، اور یہ تھا کہ سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے اس کام کی بھرپور حمایت کی، اگرچہ سید حسن نصر اللہ کا اپنا بھی عماد مغنیہ سے بہت گہرا تعلق تھا۔ بہرحال یہاں حاج قاسم سلیمانی نے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری نمائندہ بھی تھے، لہٰذا ان کی بات کو قانونی حیثیت بھی حاصل تھی اور وزندار تھی۔ یہ صرف ایک ماہرانہ رائے نہیں تھی۔ ایسا ہی ہوا، حاج عماد مغنیہ کو جہادی معاون نائب مقرر کر دیا گیا۔ یہاں سے ہم حزب اللہ کے اندر ایک نئے دور کا آغاز دیکھتے ہیں۔ دشمن کی پسپائی سے 1 سال پہلے یہ تعیناتی ہوئی، یعنی جب دشمن پسپا ہوا حاج عماد مغنیہ نائب تھے، جہادی نائب تھے۔ جب آپ سن 2000 میں صہیونی حکومت کی پسپائی کو دیکھتے ہیں تو یہ ذلت آمیز ہے۔ ابھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب اسرائیلی فوجی سرحد کو عبور کر کے مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوئے تو خوشی کے مارے رونے لگے کہ ہم زندہ واپس آ گئے۔ پھر دوسرا انتفاضہ جو جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلا کے چند ماہ بعد شروع ہوا تھا، بہت مختصر وقت کے بعد تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینی لوگوں نے ان فتوحات سے اثر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ اس جہاد کا سلسلہ آگے بڑھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس واقعے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہماری حالت ان سے مختلف ہے، یہاں وہ براہ راست قابض ہیں، نہیں، بلکہ وہ آگے بڑھے۔ اس جذبے اور نظریے کو حاج قاسم نے انہیں سکھایا۔ اگر لبنانی یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو ہم آہنگ کیا اور کام شروع ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، حاج قاسم سلیمانی افق نگاہ کو اتنا اوپر لے گئے، اور یہاں پر بھی مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ ایران میں بھی بہت سے عہدیداران ان کے پاؤں کی دھول تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ حاج قاسم سلیمانی کسی حد تک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، خیالی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا کچھ ممکن نہیں۔ سن 2000 کے بعد حاج قاسم سلیمانی نے ان خیالات کو واضح کیا کہ ہمارا مشن ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ہم نئے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس دوسرے انتفاضہ کو، جس کا ایک مسلح پہلو بھی تھا، حزب اللہ اور فلسطینی مزاحمتی گروہ کے درمیان آپریشنل تعاون قائم کرنے کا ایک مناسب موقع قرار دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے اقدام کیا اور اس وقت سے حزب اللہ اور فلسطینی مزاحمتی گروہ کے درمیان ایک وسیع تعاون قائم ہوا جو آج تک جاری ہے۔ انہوں نے حزب اللہ میں شعبہ اطلاعات کے بجائے آپریشنز ڈپارٹمنٹ کو بنیادی شعبہ قرار دیا، کیونکہ ہم بھی جنگ میں ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک آپریشنز ڈپارٹمنٹ تھا اور ایک انفارمیشن آپریشنز ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس کا فرض آپریشن کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنا ہے، یعنی وہ آپریشن کے لیے معاون کا کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا اصل شعبہ آپریشنز کا ہے۔ در حقیقت تمام کاموں میں آپریشنز ڈپارٹمنٹ کی مدد کی جاتی ہے، یعنی جنگ سے پہلے، آپریشن شروع ہونے سے پہلے تمام معلومات آپریشن کے لیے مہیا کی جاتی ہیں اور انہی کے مطابق آپریشن کو عملی کیا جاتا ہے، اس لیے اصل کام آپریشن کا ہے۔ حاج قاسم سلیمانی نے آپریشن کے شعبے کو مضبوط بنایا اور اس کی ذمہ داری حاج عماد مغنیہ کو سونپی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے انفارمیشن آپریشن ڈپارٹمنٹ کو تشکیل دیا، جبکہ پہلے حزب اللہ میں صرف انفارمیشن سیل ہوا کرتا تھا۔ اس کا انفارمیشن آپریشن ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ یہ عسکری معلومات ہیں، تو انہوں نے یہ شعبہ بنایا، بہت مضبوط، اور اسے وسائل و آلات سے لیس کیا۔ کیونکہ ہم جیت گئے، وہ ہمیں سزا دینا چاہتے تھے، چاہے کسی زمین پر قبضہ نہ ہو، اور اگر قبضہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ تیسرا نقطہ یہ کہ ہم جانتے ہیں اس لڑائی کا پھیلاؤ طویل مدتی ہے، اس لیے ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کسی طرح بڑھائیں اور اپنی کامیابیوں کی بنیاد پر ہم اپنے سارے اندازے لگائیں۔ اب ہمارے لیے سوال تھا کہ ان فتوحات پر کس طرح سرمایہ لگائیں اور صلاحیتوں کو مقدار اور معیار کے اعتبار سے کس طرح اضافہ کرنا ہے۔ عربوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا تھا کہ صہیونی فوج کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہی جو حزب اللہ نے اسرائیل کو بیروت سے نکال کر اسے اپنی سرحدی دیواروں کے پیچھے دھکیل دیا تھا، ایک بہت بڑی فتح تھی، وہ بھی سن 2000 سے پہلے بڑی فتح تھی۔ سن 2000 تک تو بالکل نکل گیا تھا۔ 25 مئی سن 2000 کو جنوبی لبنان کی آزادی کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ سن 2000 کی فتح، جیسا کہ اسے تاریخی سمجھا جا رہا ہے، اس کے اسٹریٹجک نتائج بھی ہوں گے۔
یقیناً اس کے بڑے اور سنگین اسٹریٹجک نتائج ہوں گے، اور اس وقت کی صہیونی حکومت کے تمام اعلیٰ حکام بھی یہ بات جانتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ اسرائیل لبنان اور حزب اللہ کی اس کامیابی کو نظر انداز نہیں کرے گا، اور مستقبل قریب میں وہ حزب اللہ کو تباہ کرنے اور انتقام لینے کی خاطر لبنان کے خلاف جنگ شروع کر دے گا۔ یہ انتقام عشیرہ و قبائل کا انتقام جیسا نہیں ہوگا، بلکہ 2000 کی فتح کے بعد حاصل ہونے والی اسٹریٹجک کامیابیوں کو مٹانے کا انتقام ہوگا۔ جب سے حاج قاسم سلیمانی آئے تھے انہوں نے ہر زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل صرف لبنان سے نکل جائے، ہمارا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ ہمارا اصل موضوع اور بحث آزادی القدس شریف ہے۔ یہ سوچ حزب اللہ میں ایک اعتقاد کی صورت میں تھی، لیکن ایک عمومی سوچ کی طرح، مثلاً اگر سارے مسلمان متحد ہو جائیں تو ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سوچ کی کوئی عملی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آگے بڑھیں اور فلسطینی جہادی جماعتوں کے ساتھ تعاون کریں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ حزب معمول قدس حاج قاسم کی قیادت میں تھا۔ وہ اس نظریے کے تحت منصوبہ بندی، افہام و تفہیم اور پیش رفت میں ہمارے ساتھی تھے۔ اس نظریے کے لیے ایک نئے کام کی ضرورت تھی۔ یہاں جب ہم ایک نئے کام کی بات کرتے ہیں تو فوج کی ترقی، جنگی تعلیمی نظام، ساز و سامان اور گولہ بارود میں اضافے کی بات ہوتی ہے۔ حاج قاسم سلیمانی جب سے القدس بریگیڈ کے کمانڈر تعینات ہوئے انتھک کام کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میں اس کمانڈر کو میدان کا کمانڈر، کام کے میدان میں دور سے نہیں بلکہ قریب سے کمانڈ کرنے والا کہتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی قابل ذکر آغاز تھا اور بہت اہم تھا، کیونکہ اس سے وہ واقعات کو واضح شکل میں جان سکتے تھے اور بہت سے برادران سے بات کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں یقین حاصل ہوتا اور مختلف تجاویز، خیالات، مسائل، خدشات، خطرات اور اہم مواقع کے بارے میں جاننے سے قابل اطمینان نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے لیے مجھ سے، حاج عماد یا اہم عہدیداروں سے سننا کافی نہیں تھا۔ آج ہم خدا کے لطف و کرم سے طاقتور اور بااثر ہیں۔ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے اپنے حسابات، طریقے اور صلاحیتیں ہیں۔ یہ تمام تجربات، تبدیلیاں اور ترقی حاج قاسم کے متفکر ذہن، کوششوں، انتھک محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ القدس بریگیڈ سپاہ پاسداران کا ایک حصہ ہے۔ سپاہ پاسداران مسلح افواج کا حصہ ہے اور مسلح افواج کی ایک مشترکہ کمیٹی ہے۔ نیز فوج سے متعلقہ تمام فیصلے قومی سلامتی کونسل میں کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بہت پیچیدہ نظام اور وقت درکار ہے۔ حاج قاسم سلیمانی اس سلسلے کا احترام کرتے تھے، لیکن حاج قاسم سلیمانی نے ایک کام یہ کیا کہ براہ راست رہبر معظم سید علی خامنہئی سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے ایک نظام بنایا، کیونکہ بہت سی جگہوں پر صرف ایک لمحے میں فیصلہ کرنا ہوتا تھا، خاص طور سے جب امریکہ نے افغانستان میں طالبان اور پھر عراق میں صدام پر حملہ کر دیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ آپ مسلح افواج میں اس بیوروکریٹک چینل اور قومی سلامتی کونسل تک پہنچنے کا مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو ایک لمحے میں فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ حاج قاسم سلیمانی نے ان مرحلوں کو پار کیا اور یہی طریقہ باعث بنا کہ وہ لبنان اور فلسطین میں مؤثر اور کامیاب رہے۔ حاج قاسم نے حزب اللہ کے تمام شعبوں میں وسیع سطح پر مدد کی۔ جب ہم طاقت کی منتقلی کی بات کرتے ہیں تو ایران سے لبنان تک ہمیں شام سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں کوئی راز فاش نہیں کروں گا اور یہ بات پوری دنیا پر واضح ہے۔ شام سے دو راستے ہیں، ایک ہوائی اور دوسرا زمینی راستہ ہے۔ جغرافیائی اور عسکری طور پر مقاومت کے کاموں میں شام ایک حقیقی شراکت دار ہے۔ حاج قاسم کو اس کام کے لیے سخت کوشش کرنی تھی۔ راستے کو محفوظ بنانے، تمام ممکنہ ہتھیاروں اور ساز و سامان کو پہنچانے کے لیے اضافی کوششوں کی ضرورت تھی۔ دوسرا اہم کام یہ تھا کہ اس شراکت داری کے معیار کو مستحکم کیا جائے۔ حزب اللہ کو میزائل اور دوسرے ہتھیاروں کی فراہمی سے حزب اللہ اور شام دونوں کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ وہ علم اور اقدار کی گفتگو کو بہت اہمیت دیتے تھے، چونکہ کبھی علمی موضوع پر بات کی جاتی اور اقدار کو پس پش ڈال دیا جاتا تھا۔ حاج قاسم سلیمانی ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے جو ان باتوں سے دھوکہ کھا جائیں،
لیکن جب دیکھتے کہ اقدار کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کے علمی پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے تو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت زیادہ اہمیت کے قائل تھے۔ اس وقت حاج قاسم میزائل منتقل کرنے کے لیے معاملے میں بہت ماہر اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور حاج عماد ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ ایک تھکا دینے والا کام تھا۔ سب جانتے ہیں کہ حاج قاسم نے اپنے آپ کو کتنی مشقت میں ڈالا ہوا تھا کہ کس طرح میزائل پہنچ جائے، حزب اللہ کی عسکری طاقت کا حصہ بن جائے اور مقاومت کی دفاعی کارروائیوں میں کام آ سکے، جو کہ بعد میں خدا کے فضل و کرم اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے حزب اللہ کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کی کوشش کی۔ اس عرصے میں آپ دیکھیں کہ 33 جنگ کے دوران اسرائیل کچھ حوالوں سے بے خبر تھا۔ وہ کئی معاملات میں حیران ہو گیا۔ اس کی حیرت کی ایک وجہ کوآرڈینیٹ میزائل تھا۔ جنگ سے پہلے کسی نے اس کا نام تک نہیں سن رکھا تھا۔ اس جگہ پر کوآرڈینیٹ میزائل ایک روسی اینٹی آرمر میزائل تھا جو بہت کارآمد بھی ہے۔ اسرائیلی فوج کی عسکری طاقت میں سے بختر بند ٹینک وغیرہ ہیں، مرکاوا 4 ٹینک اور دوسرے بختر بند ٹینک وغیرہ۔ آپ RPG سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ RPG کا گولہ اس سے ٹکرائیں تو وہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتا، یا ان پر ایسے سسٹم نصب ہیں کہ وہ گولہ اس پر لگنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور کام جو حاج قاسم سلیمانی نے کیا وہ یہ تھا کہ جسے ہم جنگی اصطلاح میں زمین کو مسلح کرنا کہتے ہیں، اس کام کو انہوں نے جنوبی لبنان میں عملی بنایا۔ پہلے گوریلا جنگ بہت محدود سطح پر لڑی جاتی تھی، بہت بڑے کیمپ، بڑی اور گہری پناہ گاہیں موجود نہیں تھیں۔ حزب اللہ کے اکثر مجاہدین گھروں ہی میں پناہ لیتے تھے، جنوب کے ہی رہنے والے تھے، وہیں کہیں گھروں کے اندر اسلحہ چھپا دیا کرتے تھے، پھر کارروائی کے موقع پر نکالتے اور ادھر ادھر چھپتے پھرتے۔ حاج قاسم کا زاویہ نگاہ چونکہ بہت بلند تھا، انہوں نے سن 2000 سے 2006 کے درمیان تک وسیع کیمپ بنائے زیر زمین، اور زمین کو بھی مسلح کر دیا۔ زمین کی گہرائیوں میں بہت سے مضبوط بنکر بنائے، محفوظ پناہ گاہیں بنائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی ایک بڑی جنگ شروع کریں گے۔ صہیونی حکومت یوں ہی حزب اللہ جیسی طاقت کو برداشت نہیں کرے گی۔ 33 روزہ جنگ کے دوران اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوا۔ اسرائیل کی طرف سے انتہائی خوفناک بمباری کی جا رہی تھی، لیکن اس 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کے پہلے اور دوسرے کیڈر میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ تیسرے کیڈر میں سے بھی 3 افراد شہید ہوئے۔ حزب اللہ کے زیادہ تر وہ سپاہی شہید ہوئے جو اگلے مورچوں پر لڑ رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے مضبوط قلعے بنا لیے ہیں۔ دشمن ڈھونڈ ہی نہیں پا رہا تھا کہ جو وہ نشانہ لیتا۔ سن 2000 سے 2006 تک 6 سال دن رات انتک محنت ہو رہی تھی، یعنی سب کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے۔ حاج عماد اور حاج قاسم کاموں کی نگرانی پر مامور تھے۔ وہ کہتے تھے بہت جلد جنگ ہونے والی ہے، اس لیے کام میں تیزی کریں۔ جنوبی علاقے کو 2-3 حصے میں تقسیم کیا، فلاں کیمپ، ہر ایک کا مناسب نام طے کیا، بقا اور ادھر ادھر۔ اس سے پہلے دشمن کے خلاف کچھ کارروائیاں کچھ اس طرح تھیں کہ علاقائی کمانڈروں کی سربراہی میں حملہ کیا جاتا تھا۔ یہ آئے اور کیمپوں کی صورت میں انہیں منظم کیا۔ ان کیمپوں میں ہر سربراہ اپنے اپنے جغرافیائی علاقے کا ذمہ دار تھا اور دوسرے علاقوں کے ساتھ ہم آہنگی کا بھی ذمہ دار تھا، جس کو میں میدان میں مسلسل اور دائمی موجودگی کہتا ہوں۔ جب تک کہ حاج قاسم کی شہادت ہوئی یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا۔ یہ صرف شروع میں نہیں تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات تھی، وہ معلومات حاصل کر کے اور پھر دور بیٹھ کر اس کا انتظام سنبھال سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے میدان میں موجودگی کے طرز عمل کو آخر تک جاری رکھا۔ انہوں نے ایک محفوظ ٹیلی فونک مواصلاتی نیٹ ورک بنایا کہ یہ کام حاج قاسم سلیمانی کے منفرد کاموں میں سے تھا۔ اس چیز کو ہم نے 33 روزہ جنگ میں مشاہدہ کیا۔ دشمن کو اتنے وسیع نیٹ ورک کی توقع نہیں تھی۔ اصل میں اس نیٹ ورک اور دوسرے مسائل کے بارے میں ایک بات ہے۔ میرے اور دوسرے ساتھیوں کے لیے یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے کہ یہ حاج قاسم، حاج عماد یا کسی دوسرے کا خیال تھا، کیونکہ حاج قاسم اور حاج عماد خاص طور پر اور باقی سب لوگ مل کر کام کرتے تھے، غور و خوض کرتے اور پھر نتیجہ بندے کو بتاتے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مسئلے میں حاج قاسم کے کردار کی اہمیت صرف نئی تجاویز پیش کرنے تک محدود نہیں۔ ان کے کام کی اہمیت یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ سب لوگ نئی سوچ سامنے لائیں اور وہ نئی تجاویز کو قبول کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ فوجی کمانڈر کسی آئیڈیے کو
جو ان کا اپنا نہ ہو تو وہ آسانی سے نہیں مانتے، لیکن حاج قاسم ایسے نہیں تھے، اور یہ ان کے اخلاص، عاجزی اور ایمانداری کی نشانی تھی، کیونکہ ان کا اصل مقصد مقاومت کو مضبوط اور طاقتور بنانا تھا۔ اس وقت موبائل کے خطرات کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا کہ بھئی یہ سب بہت آسانی کے ساتھ سنے جا سکتے ہیں۔ حاج قاسم سلیمانی نے سپاہ پاسداران کے مواصلاتی نظام کو یہاں نصب کیا۔ 33 روزہ جنگ سے کئی سال پہلے انہوں نے محفوظ مواصلاتی نظام بنا لیا تھا۔ ایسا نظام بنایا کہ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل اور مقاومت کے سربراہ جناب سید حسن نصر اللہ کا رابطہ تمام 33 روزہ جنگ کے دوران اگلے مورچوں میں موجود سپاہیوں سے 1 منٹ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا، 1 منٹ کے لیے بھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اسرائیلیوں کی توقع یہ تھی کہ ابتدائی چند گھنٹوں کے اندر ان کا وائرلیس سسٹم تباہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو وائرلیس استعمال ہی نہیں ہو رہا، اور اس کے باوجود ان کا مواصلاتی کانٹیکٹ رابطہ برقرار ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ حزب اللہ کے پاس ایک ایسا مواصلاتی نظام موجود ہے کہ جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ 33 روزہ جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ سے ماہرین کی ایک ٹیم اسرائیل آئی تاکہ حزب اللہ کے مواصلاتی نظام کا سراغ لگایا جائے اور دیکھیں کہ یہ کون سا نظام ہے، اسے کس نے بنایا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اس بات پر انہوں نے بہت کوشش کی اور اب بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایسے جدید پرزے اور سسٹم بنائے جس کے ذریعے وہ مختلف علاقوں میں ایجنٹوں کی مدد سے داخل ہو کر بچھائی گئی تاروں کی جستجو کرتے اور ان میں انہیں لگانے کی کوشش کرتے۔ اس قدر اہم تھی یہ بات ان کے لیے، اور یہ چیز حزب اللہ کے معجزات میں سے ایک تھی۔ حاج قاسم سلیمانی نے اس سسٹم میں فوجیوں کے علاوہ عوام کو بھی شامل کر لیا تھا۔ ہر کسی کے پاس رابطوں کے لیے یہی داخلی سسٹم تھا اور لوگ عمومی ٹیلی فون استعمال نہیں کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 33 روزہ جنگ کے بعد اس کے باوجود کہ حکومت 14 مارچ گروہ کے پاس تھی، انہوں نے اس بہانے سے کہ حزب اللہ نے ریاست کے اندر ریاست قائم کر لی اور مرکزی حکومت کے حوالے اپنا مواصلاتی نظام نہیں کر رہی، حزب اللہ پر حملہ کیا اور اس مواصلاتی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، پوری طرح سے امریکیوں اور اسرائیلیوں کی ایما پر۔ لیکن امن قائم کرنے کے عنوان سے حزب اللہ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7 مئی گروہ کے تنازعات رونما ہوئے۔ یہ حزب اللہ کا اپنا مواصلاتی نظام تھا۔ حزب اللہ کی طرف سے سید حسن نصر اللہ نے اعلان کیا کہ جو ہاتھ ہمارے اس مواصلاتی نظام کو منقطع کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، ہم اس ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اہمیت تھی۔ اب یہ اصل کارکردگی حاج قاسم سلیمانی کی تھی۔ بندہ، حاج قاسم، حاج عماد اور باقی دوست، جن میں سید ذوالفقار بھی شامل تھے، ہم جانتے تھے کہ ہمارے خلاف آپریشن کسی دن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کئی بار آئے اور پوچھا دوستوں نے کیا کیا۔ ہم نے بھی کہا کہ حالات ابھی آمادہ نہیں ہوئے، لیکن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ انہیں آپریشن کی تفصیلات اور اس کی جگہ کا علم تھا، وہ اس آپریشن کے سربراہ کو بھی جانتے تھے، وہ اس کی تفصیلات سے پوری طرح واقف تھے۔ حزب اللہ نے اسی وقت اعلان کیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر جناب سمیر قنطار کی رہائی کے لیے کارروائی کریں گے، اور یہ ایک غلطی ہے جس کا ارتکاب شارون نے کیا ہے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب حزب اللہ نے سمیر قنطار کو رہا کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب سے پرانا قیدی تھا جسے صہیونیوں نے لبنان سے پکڑا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سمیر قنطار کو گرفتار کیا گیا تو حزب اللہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ سمیر قنطار دروزی مذہب سے تھے، نہ وہ شیعہ تھے اور نہ ان کا حزب اللہ سے کوئی تعلق تھا۔ حزب اللہ نے وعدہ کیا کہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ہر لبنانی کی رہائی کے لیے کوشش کرے گی، اور یہ واقعی حزب اللہ کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ جو اپنی طرف سے اس قسم کے عزم کا اظہار کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس تاریخ کو یعنی 12 جولائی 2006 کو ایک کامیاب آپریشن میں حزب اللہ متعدد اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے کچھ یرغمالی فائرنگ کے تبادلے میں مارے بھی گئے تھے۔ وہ جنگ سے کچھ دن پہلے یہاں تھے اور آپریشن کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لبنان سے چلے گئے اور کچھ دنوں بعد مجاہدین نے کارروائی کر دی۔ یقینی طور پر خبر ذرائع ابلاغ میں نشر ہونے سے پہلے ان کے کان تک پہنچ گئی تھی۔
یہ قیدی جو ہمارے قبضے میں ہیں اپنے علاقوں میں واپس نہیں جائیں گے، مگر ایک راستہ ہے، بالواسطہ مذاکرات اور تبادلہ کیا جائے۔ والسلام۔ 1982 اور 2006 کے درمیان حزب اللہ اور صہیونی حکومت کی فوج کے درمیان بہت سے تنازعات ہوئے۔ 1993 اور 96 کی 2 عظیم جنگیں بہت تفصیلی جنگیں تھیں، لیکن یہ صرف فضائیہ اور توپ خانے تک محدود تھیں۔ اسرائیلی فوج جس آپریشن میں زمینی فوج کے ذریعے لبنان میں داخل ہوئی، وہ ایک 1982 میں تھی جس کے نتیجے میں حزب اللہ وجود میں آئی، اور ایک 2006 میں ہوئی۔ اب آپ صہیونیوں کی ادبیات کا مطالعہ کریں، وہ کہتے ہیں لبنان کی پہلی جنگ، لبنان کی دوسری جنگ۔ پہلی جنگ سے ان کا مطلب 1982 کی فوجی جارحیت ہے جب وہ بیروت تک آن پہنچے تھے۔ دوسری لبنانی جنگ وہی ہے جو 2006 کی جنگ ہے۔ ان سالوں کے درمیان جتنی بھی جھڑپیں ہوئیں انہیں جنگ کا نام نہیں دیتے۔ فوری طور پر اسرائیلیوں نے وسیع پیمانے پر جنگ کا آغاز کیا، جس میں لبنان کے پورے جغرافیہ، خاص طور پر جن علاقوں میں شیعہ آباد تھے، یعنی جنوبی لبنان، بقاع اور زائیہ میں انتہائی وحشیانہ، بے مثال اور بڑی سطح پر بمباری کی۔ جب میں خود وہاں پہنچا جنگ کے پہلے ہفتے میں، حزب اللہ کے کارکن جو وہاں موجود تھے ان کا کہنا تھا ہم اسرائیل کے ساتھ کئی بار لڑ چکے ہیں لیکن ایسی تباہی کبھی نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہ اب آئندہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے اور ان کا یہ نتیجہ درست تھا کہ اسرائیل نے جس جنگ کو شروع کیا ہے اس کا مقصد تشیع منطقے کو ختم کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لبنان میں شیعہ کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ صہیونی حکومت کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لبنان کا جنوبی علاقہ جو کہ مقبوضہ فلسطین کا پڑوسی ہے، شیعہ آبادی والا علاقہ ہے۔ اگر وہاں کوئی اور لوگ ہوتے تو اس حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے مقصد یہ تھا کہ نہ صرف لبنان کے جنوب کو بلکہ پورے لبنان کو شیعوں سے پاک کر دیا جائے، یعنی شیعوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب دعویٰ لگتا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ یعنی جہاں اسرائیل کے حملے کی کوئی نظیر نہیں تھی، انہوں نے وہاں صرف اس لیے حملہ کیا کہ وہاں 4 عدد شیعہ خاندان تھے۔ آپ جانتے ہیں خاص طور پر جنگ کے پہلے دنوں سے لے کر آخری گھنٹوں تک یوں لگتا تھا کہ پوری دنیا یا زیادہ تر دنیا آپ کے ساتھ لڑنے آ گئی ہے اور آپ کے دوست بہت کم ہیں، یعنی آپ کسی قسم کی اخلاقی اور زبانی مدد کے منتظر ہیں۔ ایسے میں آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے ساتھ ایک کمانڈر، مفکر، بہادر اور دلیر انسان کھڑا ہو اور پھر وہ ہمیشہ تمام مراحل میں آپ کے ساتھ ہو؟ انہوں نے گھروں، سڑکوں، ہسپتالوں، انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، کچھ ایسا کیا کہ یا تو بہت سے لوگ مارے گئے یا باقی سب ہجرت کر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ لبنان سے شام چلے جائیں، اور پھر ایک منصوبہ تھا جس کی طرف حاج قاسم سلیمانی نے اپنے ایک انٹرویو میں اشارہ بھی کیا تھا کہ ان کے ذہن میں ایک جگہ ہے اور وہ شیعوں کو وہاں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ شیعوں کو لبنان سے نکال کر باہر کریں۔ اس وقت میں میرے اور حاج قاسم کے درمیان جو رابطہ تھا وہ ٹیلی فونی تھا۔ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جنگ طویل ہوگی، یعنی 1 ہفتہ یا 10 دن میں ختم نہیں ہوگی، اس لیے حزب اللہ کو طویل المدتی جنگ کے لیے تیار کیا گیا۔ اب طویل المدتی ہم اپنی جنگ کے حساب سے نہیں کہتے بلکہ خود لبنانیوں کے مطابق کہتے ہیں۔ جب وہ ہمارے ساتھ تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ محاذ پر جائیں، وہ محاذ سے دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں نے، حاج عماد اور دوسرے ساتھیوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ انہیں نہیں جانے دینا، یعنی ہم نے زبردستی انہیں جنوب یا کسی اور جگہ جانے سے روک رکھا تھا۔ اس وجہ سے حاج قاسم سلیمانی خود نہیں جا سکے تھے، یعنی حالات ایسے نہیں تھے، اور اگر حالات ہوتے تو سید حسن نصر اللہ خود انہیں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اس خطرے کے پیش نظر جس کا امکان تھا، حالانکہ سردار قاسم سلیمانی کو خطروں سے کھیلنے کی عادت تھی، لیکن حاج قاسم سلیمانی نے اس سے بڑھ کر القدس فورس اور سپاہی پاسداران کے ساتھیوں کو جنگی مورچوں تک جانے سے روکا ہوا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ صرف لبنانی لڑیں گے۔ یہ ایک منطقی بات تھی۔ ہم القدس فورس، سپاہی پاسداران اور اسلامی جمہوریہ ایران کا کردار ایک معاون کے طور پر ہے۔ حاج قاسم ان باتوں کو اسلامی جمہوریہ کے حکام تک پہنچاتے، جب منظوری مل جاتی تو اقدام کرتے،
ख़ास तौर पर रहबर इनकलाब इस्लामी हफ़ज़हुल्लाह तक सारी बातें पहुंचाते थे, क्योंकि इन मामलात के लिए बड़ी सतह के वसाइल हर वक्त दरकार थे। इसलिए इन्हें रहबर मुअज़्ज़म के मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से मंजूरी की ज़रूरत थी। हाज कासिम ने इस मसले की बिल्कुल ठीक और भरपूर अंदाज से निगरानी की। हाज कासिम सुलेमानी वहीं रहे, उन्होंने लबनान नहीं छोड़ा। वहाँ फौरी तौर पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से जंग के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम तश्कील दिया गया, जिसमें मोहतरम जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह मरकज़ी कमांडर और हिज़्बुल्लाह के सरबराह की हैसियत से मौजूद थे। हाज अम्माद मुग़निया बतौर जिहादी नाइब मुआविन मौजूद थे। सरदार हाज कासिम सुलेमानी अल-कुद्स फोर्स के कमांडर की हैसियत से वहाँ मौजूद थे। और भी दोस्त वहाँ थे जो इस काम में मदद कर रहे थे और दूसरे कामों को देख रहे थे। अलबत्ता बुनियादी फैसले ये 3 ही लोग किया करते थे और सारे फैसले कंट्रोल रूम में किए जाते थे। हाज कासिम की मौजूदगी ने हमारी तरफ से ईरान में आला हुक्काम के साथ हम आहंगी की जिम्मेदारी को हमारे कंधों से उतार दिया। इस वजह से मुझे ईरान में अपने दोस्तों से रब्ता करने और इन्हें इत्तला देने की फ़िक्र नहीं रही थी। वो यहाँ से कुद्स फोर्स के मामले को भी देख रहे थे। ईरान में मौजूद कुद्स फोर्स, जिसके बहुत ज़्यादा अहलकार और वसी काम हैं, जंग के दौरान इनसे रब्ता बरकरार रहा और जंगी साजो सामान की तरसील का सिलसिला भी नहीं रुका। मैं सैयद से बात कर रहा था। सैयद ने कहा, रुकें, हाज कासिम अहवाल पुरसी करना चाहते हैं। मैंने पूछा, हाजी यहाँ हैं, कैसे हैं आप जनाब? इनकी मौजूदगी से हौसला अफजाई होती थी। दूसरे लफ्ज़ों में, जिस हाज कासिम को हम जानते हैं वो मर्द मैदान थे। वो मुजाहिद, जंगजू, फौरी फ़ैसला करने और फौरी मसला हल करने वाले थे। इनकी मौजूदगी में हमारी मदद, वसाइल की फरहमी और मुकावमत की हिमायत हर तरफ से जारी रहती। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम बात यह थी कि इस जंग में रहबर इनकलाब का नुमाइंदा हमारे दरमियान मौजूद था। ये पैगाम मुझ तक पहुंचा, यानी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तेहरान लौट जाओ। मैं वापसी के लिए जहाज़ पर सवार हुआ। मैंने देखा कि मेरी नशिस्त हाज कासिम के साथ है, वो भी वहाँ बैठे थे। इसी वक्त मुझे लगा कि हाज कासिम के जहन में कोई मंसूबा है। सारे रास्ते हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। वो भी ईरान जा रहे थे ताकि लॉजिस्टिक ज़रूरियात की फरहमी समेत वहाँ कुछ ज़रूरी कामों को देख सकें। नेज़ रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब और इस मुल्क के हुक्काम को जंग की पेशरफ्त, मौजूदा हालात और कामयाबियों से आगाह करें। यहाँ मुझे इनके गैर मामूली किरदार की तरफ इशारा करना है। ऐसा किरदार जो कोई अदा नहीं कर सकता। शायद हम ऐसे आम किरदारों का जिक्र कर सकते हैं जो दूसरे अदा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इनके मुतबादिल मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे गैर मामूली किरदार होते हैं जो सिर्फ हाज कासिम ही अदा कर सकते हैं। हाज कासिम का इस मामले में बड़ा अहम किरदार है, फ़ौजी और अवामी मसाइल दोनों में। उनका कहना था, यानी हाज कासिम सुलेमानी का, कि मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप आगे बढ़ें। अगर वो तेहरान से कहते कि ये काम करें तो उसकी इतनी तासीर ना होती। इसी वजह से सारी जंग के दौरान वो कंट्रोल रूम में रहे, सिवाय एक मरतबा 48 घंटों के लिए नहीं थे। दर हकीकत मैं रात को अकेले बैठकर सोचता था, इस खुदा के बंदे को कोई मजबूरी नहीं है कि वो लबनान में ठहरे। वो मजबूर नहीं है कि बराह रास्त मैदान जंग में रहें। अलबत्ता इनके क़याम ने बाकी फ़ौजी कमांडरों को ज़रूर मुतासिर किया है। सैयद के हमरा इनकी मौजूदगी इत्मीनान और सकून का बाइस बनी। हाज अम्माद के साथ इनकी मौजूदगी ने इन्हें मैदान जंग को संभालने में मज़ीद हिम्मत और ताकत बख्शी। वो 48 घंटे भी इसलिए थे कि उनका फौरी तेहरान पहुंचना ज़रूरी था। ये जंग का आगाज़ था, जंग का पहला हफ्ता गुजर चुका था। ये ज़रूरी था क्योंकि जंग की मुख्तलिफ जिहात वाज़े थीं और मालूम हो गया था कि ये बहुत खौफनाक और वसी जंग है। हम जहाज़ में थे, कुछ मसाइल पर हमने बात की। अहम बात यह है कि मुझसे कहा, आज यानी रात के आखिरी पहर आप तेहरान पहुंच जाओगे। कल सुबह मैंने तेहरान में कुद्स फोर्स के कुछ दोस्तों से बात की है। वो आपको एक प्रोग्राम देंगे जो ज़राए अबलाग से मुताल्लिक है। हमें मीडिया की सरगर्म तहरीक शुरू करनी चाहिए। मसला राय आम्मा, आवाम, सियासी शख्सियात और जमातों से मुताल्लिक है जो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद और आपके साथ यकजहती का ऐलान करना चाहते हैं। वाज़े था कि उन्होंने मंसूबा बंदी की है।
وہ ایرانی عوام اور اس ملک کے سرکاری حکام کی رائے و سوچ کے اثرات پر خصوصی نگاہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ابھی شروع ہونے والی جنگ میں ایک مؤثر عنصر ہو سکتے ہیں اور مقاومت کے مجاہدین کے حوصلے بلند کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں جو میڈیا مہم تھی اور اس کے لیے وہ کام کر رہے تھے وہ ایران میں ہر سطح پر نظر آ رہی تھی۔ ان 48 گھنٹوں کے لیے جو وہ ایران پہنچے تو رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی مشہد میں تشریف فرما تھے۔ وہ فوری طور پر مشہد چلے گئے، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی سے ملاقات کی، اور مشہد مقدس میں رہبر معظم کی خدمت میں ایک ملاقات ہوئی۔ مجھے بھی بلایا گیا تو میں بھی اس ملاقات میں شامل ہوا۔ ہم نے فون پر بات کی۔ انہوں نے کہا میں میٹنگ میں تھا، میں نے رہبر انقلاب کو تفصیلی رپورٹ دی ہے اور انہوں نے مجھے سید حسن نصر اللہ کے لیے خط دیا ہے جو سپاہیوں کے نام تھا، ایک خط جس کا زیادہ تر حصہ نشر ہو چکا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو النور ریڈیو نیٹ ورک نے اسے کئی بار نشر کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے مجاہدین پر بہت اچھا اثر کیا تھا، خاص طور پر پہلے دنوں میں جب رہبر انقلاب نے اور روحیں ان کے حلق تک پہنچ گئیں آیت نمبر 9 اور 10 سورہ احزاب کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس آیت کریمہ اور ان واقعات کی مثال دی ہے اور اس کا موازنہ عہد نبوی میں خندق کی جنگ سے کیا ہے، اور انہوں نے خدا کے حکم سے مجاہدین کو فتح و کامرانی کی بشارت دی ہے۔ اس چیز نے بہت اچھا اثر چھوڑا۔ در حقیقت یہ لبنان میں مجاہدین کے لیے روحانی، ذہنی اور اعتقادی مضبوطی کا باعث تھا۔ جہاں حاج قاسم نے صورتحال کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ صورتحال کچھ یوں ہے۔ پھر تہران میں اپنے مرکزی دفتر میں انہوں نے ساری حقیقت حال بتائی۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے اسرائیلیوں کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ حاج قاسم رپورٹ سناتے رہے، اور ان کی گفتگو میں اہم بات حزب اللہ کی اپنے آپ پر خود اعتمادی اور حزب اللہ کا یقین تھا کہ وہ یہ جنگ جیت جائے گی۔ اسی کے ساتھ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے حزب اللہ کے رہنما اور کارکنوں کو پیغام دیا، اور یہ پیغام ایسا پیغام تھا کہ اس پیغام نے حزب اللہ کے جوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ جنگ کے دوران کنٹرول روم میں ہمارے ساتھ حاج قاسم کی موجودگی میرے لیے، دوستوں اور ہم سب کے لیے ذہنی اور روحی طور پر بہت حوصلہ افزا تھی۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ارادے اور عزم کو مضبوط کیا اور ہمیں نئی ہمت دی۔ وہ مختلف شعبوں میں بہت مؤثر تھے کیونکہ ان کے ہمارے ساتھ موجودگی خفیہ تھی۔ حزب اللہ کے مختلف جہادی شعبوں کو معلوم تھا کہ حاج قاسم ہمارے ساتھ ہیں۔ در حقیقت انہوں نے زیادہ وضاحت نہیں مانگی۔ حاج قاسم کی رپورٹ پر ان کا رد عمل ان کی تصدیق کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ایسا ہی ہے۔ بہرحال حزب اللہ کی افواج کو اپنی مضبوط مذہبی بنیادوں کو برقرار رکھنا چاہیے، بشمول وہ دعات جو انہیں پڑھنی چاہیے۔ اس پیغام میں انہوں نے کئی ایک نکات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ جنگ اس تاریخ کو شروع نہیں ہونی تھی۔ صہیونی حکومت اس جنگ کو اگلے 3 مہینے میں شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی طرف سے یرغمال بنانے کی کارروائی نے انہیں جنگ شروع کرنے پر مجبور کر دیا، یعنی بالاجبار۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حزب اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایک بہانہ دے دیا ہے کیونکہ ہمارے سپاہیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، تو انہوں نے قیدی بنانے کی بنیاد پر حملہ کر دیا۔ وہ حملہ جو آئندہ 3 مہینے بعد کیا جانا تھا، انہوں نے کہا ابھی شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا ایک سیاسی اور اخلاقی جواز بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب اصل میں حزب اللہ جنگ میں پہل کرنے والی ہے، لیکن رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی تیاری آئندہ 3 مہینے تک مکمل ہونی تھی۔ ان کی تیاری 100% نہیں تھی، لیکن جب یہ واقعہ رونما ہوا، یرغمالی بنا لیا، تو انہوں نے 60-70% سے بھی کم تیاری کے ساتھ حملہ شروع کر دیا، جس کا نتیجہ آپ کے حق میں نکلا۔ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ دشمن خود 100% تیار نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو دھوکے میں رکھنے کا معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ جب آپ نے یرغمالی پکڑ لیے تو آپ جانتے تھے کہ ایک مختصر سی جنگ ہوگی۔ البتہ یہ مختصر جنگ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اس لیے آپ ذہنی طور پر تیار تھے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے فرمایا کہ یہ لوگ آئندہ 3 مہینے بعد آپ پر اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے،
لیکن کوئی واقع نہ ہونے کے باوجود انہوں نے بلا وجہ ایک بڑا حملہ شروع کر دینا تھا۔ ایک مشہور امریکی مصنف بنام سیمور ایم ہرش نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے بھی یہی بات امریکیوں کے بقول کہی ہے۔ طے تو یہ تھا کہ یہ جنگ مزید 3 مہینے بعد شروع کی جائے، تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف رہبر معظم آیت اللہ خامنہی نے اشارہ کیا تھا کہ آپ مت گھبرائیں، آپ ہی اس جنگ میں کامیاب ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ لبنان میں آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ خطے میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والی طاقت آپ بن جائیں گے۔ مختصر یہ کہ سال 2000 کے بعد حزب اللہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی، اور پھر ایسی طاقتور ہو گئی ہر جنگ میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ اے عزیزو، اے غیرت مندو، اے بہترین لوگوں، اے سب سے زیادہ سخی لوگوں، السلام علیکم۔ میڈیا سٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔